अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर कमल कैसर और प्रोग्राम मेरी सोच या दीन, और मेरे साथ होती हैं उम्मे उसामा, जिनको बहुत तजर्बा है बहुत से एथियस्ट से बात करने का, और इस पे उन्होंने ख़ास अबूर हासिल किया। तो आज हम जब बात करेंगे, आज का टॉपिक हमारा है इल्हादी ज़हनियत कुरान और सुन्नत की रोशनी में। तो यहाँ पर एक बात हमें समझ लेनी है, जब हम दुनिया की बात करते हैं तो याद रखिएगा दुनिया दारुल करार नहीं है, दुनिया दारुल इब्तिला और दारुल इम्तिहान है। और इस जगह पे हम जो इम्तिहान दे रहे हैं वहाँ से हमारी ये आखिरत की खेती है। यानी दीन जो है, हमारी ज़िंदगी, हमारा लाइफस्टाइल क्या होगा, सब अल्लाह के लिए होगा। और जब हम इस दुनिया में उस तरह रहेंगे जैसे कि अल्लाह का हुक्म है, तो फिर क्या हो जाएगा, हमारे तमाम मामलात बहुत बेहतरीन हो जाएंगे और हम वो काम कर सकेंगे जो कि दुनिया भी हमारी बेहतरीन गुजरे और आखिरत भी। लेकिन जब बहुत से दुनिया में मसाइल हमें पेश आते हैं, उसमें एक मसला खुदा को ही नहीं मानना, अल्लाह की ज़ात की ही नफ़ी कर देनी, तो वहाँ से क्या हो जाता है, मसाइल पाइल अप हो जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। और उनको समझना, और ख़ास तौर पे अपने नौजवान नस्ल के लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। तो हम बात करते हैं उम्मे उसामा से इस सिलसिले में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत से टॉपिक्स के बारे में आपने हमें आगाही दी और आपने समझाया, और आई एम श्योर कि हमारी जो नाजरीन हैं उनको भी बहुत से ऐसे पॉइंट्स मिले होंगे कि वो अपने बच्चों की तरबियत कैसे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अब हम देखना चाहेंगे ख़ास तौर पे कि जब हम ये इल्हादी ज़हनियत की बात करते हैं तो ये क्या होती है। देखिए, एक चीज़ जो है जिसको हमने क्लियर रखना है कि हर गुनाह इल्हाद नहीं है। सही। कबीरा गुनाह ऐसे हैं कि जिनसे इंसान ताइब भी हो जाता है, और अगर करे भी तो भी इल्हाद नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे गुनाह हैं कि जिनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा है कि ऐसा करना या कुफ्र है, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको शिर्क कहा है, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि वो काम करने वाले का उस वक्त दिल में से ईमान निकल जाता है। सही। ठीक है। और इसी तरह से एक और जो इसका क्राइटेरिया है वो ये है कि पिलर्स ऑफ इस्लाम में जो आपको आमाल मिलते हैं ना, उनमें से अगर कोई चीज़ आप छोड़ देते हैं तो वो इल्हादी ज़हनियत की तरफ आप चल पड़े हैं। बिल्कुल, यानी कि अरकान इस्लाम को भी पूरा लेके चलना, और ये कि हर एक को कुफर के फतवे भी ना हम लगाना शुरू करें। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये जो मतलब हम सिलसिला हम बात कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे हम यूथ पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि अब उन्होंने ही हमारा आगे जो है दीन का सासा है हमारे, कि वो आगे फैलाएं और समझें और लेकर चलें। तो हमारे बच्चों को ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, कि कहाँ से, यानी घर बैठे हुए हैं, नमाज रोज़े की बात हो रही है, अल्लाह की बात हो रही है, अजान कानों में पड़ रही है, और एक दिन एकदम पता चलता है कि अच्छा वो तो कहते हैं कि आई डोंट बिलीव इन ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन और आई डोंट बिलीव इन गॉड। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से उनके पास आ रही है, ताकि उन रास्तों की तरफ भी हमारा ध्यान हो। देखिए, आजकल तो बच्चों को जो आगे चलकर इंशाल्लाह बात भी होगी कि जो सोसाइटी है ना, सोसाइटी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस है। अच्छा। सोसाइटी जो कुछ इंसान को देती है ना, इंसान के वो बिहेवियर पर, इंसान के एटीट्यूड पर, इंसान के इमोशंस पर वो चीज़ असरअंदाज होती है। वो उसकी फिक्र को, उसकी सोच को फॉर्मेट करती है। सही। तो इसलिए कि आप चाहे अगर आपने घर के अंदर अगर एक प्रोटेक्टेड माहौल दे भी दिया है ना, इसके बावजूद आपको ये भी देखना है कि आपके बच्चा सोहबत कैसी रख रहा है। आप देखें कि कुरान में आता है ना, सूरह फुरकान में, कि इंसान उस दिन अपनी उंगलियां काटेगा हसरत में और कहेगा कि काश मैंने फलां शख्स को दोस्त ना बनाया होता। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, लेकिन जब दीन की बात होती है, और मतलब मैं जब दीन को पढ़ती हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का एहसान है कि मुझे लुत्फ आता है, मुझे पता चलता है कि उसकी गहराई में जितना जाओ नए नए राज खुलते हैं, और अल्लाह का कुर्ब महसूस होता है, दिल गवाही देता है कि रब है।
لیکن وہی قرآن پڑھنے والے بہت سے آج کل کے خاص طور پہ جو ینگسٹرز ہیں ان کو بڑے بڑے گیپس نظر آتے ہیں, وہ ifs and buts ان کے پھیلتے جاتے ہیں. یہ کیوں ہو جاتا ہے؟ دیکھیں اس میں نا کچھ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں عوامل. ایک تو یہ کہ شاید وہ بہت ہی سرسری نظر سے پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, بہت ہی ظاہری نظر سے پڑھا اور اس کے بعد چھوڑ دی, ہر چیز کو ریجیکٹ کر دیا. دوسرے یہ کہ یہ جو سکھایا گیا ہے بہت سے نیا جو ایجوکیشن سسٹم ہے نا, اس کے اندر اسکیپٹسزم سکھایا گیا ہے کہ کوسچن ایوری تھنگ, ہر چیز کو کوسچن کرو. وہ ہر چیز کو جب کوسچن کرتے ہیں نا تو کوسچن میں سے کوسچن نکلتا چلا آتا ہے, اور جب آپ اتنی کوسچننگ کرتے ہیں نا تو پھر آپ کو یہی سکھایا جاتا ہے کہ آپ پرسکون تو ہوئے ہی نہیں. تو ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے بچوں کے اس ڈاؤٹ کے اندر ہی رہنے کی. ٹھیک ہے, کہ مطلب وہ اگر کوشچن نہیں کیا تو آپ سمارٹ نہیں ہیں, آپ کو دین نہیں ہے, آپ دین کے اندر اپنی سوچ نہیں استعمال کر رہے ہیں. اچھا پھر ریچولز پہ ہم آ جاتے ہیں. آپ نے بھی پلرز آف اسلام کی بات کی, اس میں دیکھیں ارکان اسلام میں ہمارے ریچولز آ جاتے ہیں. اور ریچولز کی کیا امپورٹنس ہے, اور کیا ہم صرف ان کو اس طرح سے کہہ کے کر سکتے ہیں کہ یہ ظاہری عبادات ہیں, اور مطلب ان کو ایسے کر کے ہم کوئی انڈرمائن کر رہے ہیں ان کی پوزیشن؟ کیونکہ آپ دیکھیں نا 5 دفعہ نماز فرض کی گئی ہے, اور نماز کی اہمیت کتنی بتائی گئی ہے کہ جنگ کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے, اور پورے سال میں 1 مہینے میں روزے ہیں, زکوٰۃ کی کتنی امپورٹنس ہے. مطلب یہ سارے جو پلرز ہیں یہ اپنی جگہ ایک بھرپور ایک پیکیج ہے. بالکل. اور یہ ریچولز جو ہے نا, یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ ظاہری ہیں. اسلام کا ہر یہ جو پلرز ہیں, ہر ریچول اسلام کا اس کے پیچھے جو مقصد ہے وہ ہے لعلکم تتقون. روزے فرض ہیں تو تقوی کے لیے, حج فرض ہے تو تقوی کے لیے, ان خیر الزاد التقوی. اسی طرح سے نماز فرض ہے تو ہمیں کلینز کرنے کے لیے 5 وقت ہم کلینز ہو رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت اپنے آپ کو ریمائنڈر دے رہے ہیں کہ میں اللہ کے آگے جھک رہی ہوں, اللہ میرے سامنے ہے. بالکل, اللہ میرے سامنے ہے. بالکل. یعنی تقویٰ کو جب اکثر ہم ٹرانسلیشن میں پڑھتے ہیں نا تو پرہیزگاری پڑھ لیتے ہیں, لیکن تقویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یاد رکھنا کہ میرا رب, یاد رکھنا. اچھا یہ جو پرہیزگاری ہے نا, یہ بالکل انکمپلیٹ ایک سطحی سا ٹرانسلیشن ہے انفارچونیٹلی, جو کہ بہت عام ہو گیا ہے. بالکل. اور یہ اس سے بہتر جو انگلش میں ٹرانسلیشن ہے نا, گاڈ کانشیسنس, وہ پھر بھی بہتر ٹرانسلیشن ہے. تقویٰ تو اس سے بھی ایک ڈیپ, کیونکہ عربک کو تو کوئی میچ کر ہی نہیں سکتی نا اور لینگویج اصل میں. تو پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں زکوٰۃ ہے تو وہ آپ کے مال کو بھی پاک کرتی ہے, اور پھر آپ کے نفس کو, آپ کے دل کو بھی مال کی محبت سے پاک کر رہی ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ کہنا کہ یہ ریچول صرف سطحی ہیں, یہ تو ان کو انڈرمائن کرنے والی بات ہے. بالکل بالکل صحیح. اچھا یہ بھی ایک جملہ بہت کامنلی سنا جاتا ہے, اسپیشلی وہ لوگ جو کہ بہت باہر کے ممالک میں ٹریول کرتے ہیں, واپس آتے ہیں, پھر وہ بات کرتے ہیں کہ وہاں کتنی صفائی ہے, پھر وہ بات کرتے ہیں کہ وہاں کتنے آنیسٹ لوگ ہیں, کتنے ڈسپلنڈ ہیں, جس میں حقیقت بھی ہے کہ واقعی وہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے. لیکن ساتھ ایک سٹیٹمنٹ ریلیز کی جاتی ہے, اور سٹیٹمنٹ یہ ہوتی ہے کہ صرف انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا, نہیں تو وہ ہم سے زیادہ اچھے مسلمان ہیں. اور اس وقت میں دل میں سوچ رہی ہوتی ہوں کہ یعنی وہ اللہ کو نہیں مان رہے, لیکن ہم ان کی اس محبت میں گرفتار ہو چکے ہیں کہ وہ بالکل پکے مسلمان ہیں, ہم سے زیادہ اچھے مسلمان ہیں. یہ جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس کا ہم پہ کیا اثر ہوتا ہے, اور کیا یہ صحیح بات ہے کہنا؟ یہ صحیح نہیں ہے. اس لیے صحیح نہیں ہے کیونکہ کلمے کی اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اہمیت ہی نہیں پتا. ہمیں یہی نہیں پتا کہ کلمہ ہمارے اندر کیا چینجز لاتا ہے. صحیح. اچھا اب جو ظاہری یہ چیزیں ہیں نا, صفائی ہونا یا ان کی تجارت میں آنیسٹی ہونا, اس طرح کی چیزیں بالکل ان کے اندر ہیں کئی, جو ہمیں بعض اوقات پھر یہ افسوس بھی ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں اتنی نہیں نظر آتی. لیکن اس کا یہ بیسک ہیومن ویلیوز ہیں کہ جو ان کے اندر آتی ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں. اور ان کا ریوارڈ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں دے دیا ہے, ان کی مادی ترقی کی شکل میں. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ آخری رکوع میں فرماتے ہیں کہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل, کہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے ان لوگوں کی یہ جو چلت پھرت ہے دنیا میں, یہ تو چند روزہ زندگی کا ایک فائدہ ہے, اور پھر ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ آگ ہے. اور اس کی وجہ آگ ٹھکانہ ہونے کی ہے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا.
صحیح بات. اور ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے صرف کلمہ نہیں پڑھا اور باقی سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن میں ان کو کہتی ہوں کہ سنیں انہوں نے ہاتھ میں شراب کی بوتل بھی پکڑی ہے, وہ زنا بھی کر رہے ہیں, وہ کبیرہ گناہ کر رہے ہیں, فحاشی پھیلا رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ ساتھ ہی کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو ان کا لائف سٹائل ہے نا, آپ اس کی بات نہ کریں, آپ صرف ان ایریاز کو ٹچ کریں. ہم بہت امپریس ہو جاتے ہیں, جیسے ایان علی ہرسی کا یہی آپ دیکھیں کہ وہ تو دین ہی چھوڑ بیٹھی. بالکل صحیح بات ہے. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ اسکالرس کا ہم ریگارڈ نہیں کرتے, مجھے ایک یہ بھی بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے, جنہوں نے اپنی پوری زندگی لگائی ہوئی ہے, اور ہم ان کو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ لک ایٹ دیئر جسے کہتے ہیں پروفائل یا آؤٹ لک, اور ان کو تو شاید بات بھی نہیں کرنی آتی, اور اس طرح سے دیکھ کے کرتے ہیں. تو یہ جو ہم نے ایک ایٹیچیوڈ بنا لیا, یعنی کہ ایک عام سا واجبی ڈاکٹر بھی ہوگا تو ہم اس کو اتنا امپریس ہو کے دیکھیں گے یہ ڈاکٹر ہے, یا یہ کہ یہ انجینئر ہے, یا یہ کسی یونیورسٹی میں پڑھتا یا پڑھاتا ہے, اور ہر ایک کی عزت ہم کر لیں گے, لیکن ہم اپنے علماء کی عزت نہیں کرتے. اس لیے کہ ہمارے دل میں نہ پھر اللہ تعالیٰ کی عزت ہے, نہ ہمارے دل میں اپنے دین کی عزت ہے, نہ ہمیں اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہے, کہ اور نہ ہی ہمیں یہ اندازہ ہے کہ یہ اسکالرز ہمیں کہاں سے کہاں گائیڈ کر کے پہنچا سکتے ہیں. بالکل. تو اصل میں تو پھر ہمارے دلوں میں اندھیرا ہے نا. تو یہ بہت ہی ایک انفارچونیٹ بات ہے کہ اسلام کا جو ظاہری اٹائر ہے, جو لباس ہے, اس کا بہت مذاق اڑایا جاتا ہے, اور بعض اوقات اپنے مسلمان بچے اور مسلمان لوگ اڑا رہے ہوتے ہیں. بالکل. لیکن اس کی ایک اور اینگل ہے بات کا تھوڑا سا, اور وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہمارے کچھ ریلیجس جو لوگ ہیں انہوں نے یہ کیا ہے کہ بچے نے سوال کیا تو اس کو اتنا روڈلی شن کیا گیا کہ بچہ جو ہے نا وہ اس نے یہ کہا کہ میں تو ان کے قریب بھی نہیں جانا, اور یا پھر اس کے اوپر اس کے سوال کے بدلے میں واپسی کفر کا فتویٰ لگا کر اس کو چلتا کیا. تو اس تھوڑی سی وجہ یہ بھی بنتی ہے, لیکن اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ویسے ہی دور سے آتا ہی کسی کو دیکھ لیں اور اس حلیے کا دیکھ لیں تو بس اس کو ایک لیبل, ایک سٹگما لگا دیا جاتا ہے فوراً. بالکل. اور یہ نہیں کہ وہی بات ہے کہ ان کی انٹلیکچوئل جو ایک لیول پہ وہ جو بات بتا رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, اس کو سنا ہی نہیں جاتا. اچھا ہم اپنے جب یوتھ سے خاص طور پہ بات کرتے ہیں اور ہم ان کو چاہتے ہیں کہ بتائیں کہ جیسے پچھلے ادوار میں ہسٹری کی ہم بات کرتے ہیں کہ دیکھو فلاں فلاں وقت میں جب مسلمانوں کا عروج تھا اور انہوں نے کیونکہ قرآن کو تھاما ہوا تھا, اللہ کی معرفت کے ساتھ چل رہے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ان کی مدد کی, ان کو دنیا میں بھی بہترین جو ہے وہ سب کچھ دیا. تو ہمارے بچے جو ہے نا فوراً وہ وہیں پہ ان کا دماغ بند ہو جاتا ہے پھر, اور وہ ایسی بات کہتے ہیں کہ آپ پلیز ہمیں نا ہسٹری کی بات نہ بتائیں, یو لیو ان دا پاسٹ, آپ آج کی بات کریں نا. اب دیکھیں نا ہمارے مسلمانوں کا کیا حال ہے, صفائی نہیں کرتے, یہ نہیں کرتے, اور وہ ایک لمبی لسٹ جو ہے وہ کھول دیتے ہیں. تو یہاں پر ان کا مینٹل بلاک مجھے نظر آتا ہے. ایسے مینٹل بلاکس کو کیسے ٹھیک کیا جائے کہ اگر ہم آج کے دور میں بھی قرآن کو تھامیں گے تو ہم زیادہ کامیاب ہوں گے, وہی نتائج نکلیں گے وہ جو ہے نا فضائے بدر پیدا کر. بالکل. فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. وہ جو بچے ہیں وہ اپنے آپ کو معاشرے سے ایلینیٹ نہ کریں, بلکہ ایک ہٹ کے نہ دیکھیں کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, بلکہ اپنے آپ کو معاشرے کا حصہ سمجھیں. وہ ہے معاشرے کا حصہ, وہی تو معاشرہ ہے. صحیح کہہ رہی ہیں. تو خود ماحول بن جائیں نا, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ماحول خراب ہے تو وہ خود وہ ماحول بن جائیں کہ جو قرآن و سنت والا ماحول ہے. بالکل. بہت انٹرسٹنگ گفتگو چل رہی ہے ناظرین, دل تو نہیں چاہ رہا لیکن یہاں پہ لیں گے ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا اور پھر ہم اس ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہم ایک بہت اہم موضوع پہ بات کر رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ الہادی ذہنیت, مائنڈ سیٹ جو ہے وہ کیسے بنتا ہے اور قرآن اور حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں اسامہ اور ان سے چل کے پوچھتے ہیں. جی آپ بتائیں گی ہمیں کہ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے قرآن اور سنت ہمیں کیا بتاتا ہے اس سلسلے میں؟ قرآن و سنت نے اس مائنڈ سیٹ کے کچھ سائنز اینڈ سمپٹمز بتائے ہیں جی, اور کہ ان کے عمل میں وہ چیز کس طرح مینیفیسٹ کرتی ہے کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ ایک انسان جو ہے یہ اس طرف کو چل پڑا ہے. تو جیسے کہ ہم نے بات کی تھی کہ کفر, شرک یا وہ اعمال جس سے ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکل جاتا ہے, اور پھر اسی طرح سے پلرز آف اسلام کو آبزرو نہ کرنا. تو اس میں سب سے پہلے ایک چیز جو ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں وہ ہے کہ نفس امارہ کی پیروی. اور قرآن میں آتا ہے کہ کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو الہ بنا لیا, صحیح, اور پھر وہ اسی کے راستے پر چل پڑا, اور بالکل اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے نا وہ انسان بھول جاتا ہے,
اور پھر اللہ تعالیٰ کی یاد ہمارے یہاں پہ جاتا ہے. سلوگنز بھی ایسے نظر آتے ہیں جو دل چاہے کرو ساری رات جاگو. اور آپ دیکھیں کہ قرآن میں ایک اور جگہ پر یہ آتا ہے کہ جو ہمارے ذکر سے اس طرح اعراض برتے گا تو ہم اس کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دیں گے اور وہی اس کا ساتھی ہوگا. بالکل وہ قرین بہت قریبی دوست اس کا قریبی دوست بن جائے گا, پھر وہ اسی کے راستے پر چلے گا اور اسی کے کہے پر چلے گا. تو یہ ایک بہت ہی خطرناک کیفیت ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ایتھیزم ہے نا, یہ بیسیکلی یہی ہے, یہ نفس امارہ کی پیروی ہے. یہ اس نفس کو الہ بنانا ہے کہ جو نفس یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کھانا ہے, میں نے یہ پینا ہے, میں نے یہ ریلیشن شپ رکھنا ہے, میں نے نماز کے لیے نہیں اٹھنا, اٹس مائی لائف, اور مجھے اور انسٹنٹ گریٹیفیکیشن. اور آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ پازیٹیو سائیکالوجی کے بہت سے کانسیپٹس ڈیولپ ہو رہے ہیں. اس میں ایک یہ ہے کہ جو لوگ اپنی گریٹیفیکیشن کو ڈیلے کر لیتے ہیں, اپنے سیلف کنٹرول اپنے اوپر لگا لیتے ہیں, وہ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں اس دنیا میں بھی. بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح, ایسے ہی ہے. اچھا, اسی ایک یہ ڈیزائر کا جو راستہ ہے اور خواہشات کو پورا کرنے کا راستہ ہے, اس میں آج کل ہمارے بچوں نے ایسی کتابیں پڑھنی شروع کی ہیں. اس میں جیسے خاص طور پہ جو بہت ٹاپ آف دا لسٹ آتی ہے اور اس کے بہت سے اثرات لوگ بتاتے ہیں, جیسے ہیری پاٹر کی سیریز ہے, وہ اردو میں بھی ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے, اس کی موویز بھی بن رہی ہیں اور وہ اتنی فیمس ہے کہ لوگ 10 دفعہ ایک اس کے ناول کو پڑھتے ہیں. وہ بچے گھر کے فرد بنے ہوئے ہیں جنہوں نے اس میں ایکٹ کیا ہے. جی, ایسے ریسٹورنٹ بنائے جا رہے ہیں جس میں وہ ہیری پاٹر کی ہی ساری تھیم پہ پڑھے ہوئے ہیں اور بچے چاہتے ہیں کہ وہاں جا کر ہم ڈائن آؤٹ کریں. تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے, اس سے کیسے ڈیل کیا جائے؟ آپ دیکھیں کہ ہیری پاٹر میں کیا ہے, میجک, ٹھیک ہے, اور میجک ٹرکس اور وہ ساری چیزیں. اور میجک کے بارے میں, جادو کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث جو ہے وہ بھی موجود ہے کہ جادو کفر ہے. پھر قرآن میں موجود ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا, اور وہاں پر کفر جادو کو کہا گیا ہے. بالکل. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو چیزیں ہیں نا, جیسے ہیری پاٹر وغیرہ ہیں, تو یہ پڑھنے سے ان چیزوں کی جو برائی ہے وہ برائی نہیں رہتی. اب ہیری پاٹر ان کا ہیرو ہے, ہیری پاٹر میں ان کو کوئی غلطی تو نظر نہیں آئے گی. کہتے ہیں بچے, اگر آپ کبھی کسی کو کہیں کہ یہ نہ پڑھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ what's wrong with that, مطلب ایسی بات کرتے ہیں. میں ایک جگہ کہیں کلاس لے رہی تھی تو میں نے ایک ریسرچ پڑھی کہ فکشن پڑھنے سے کیا کیا غلط اثرات ہوتے ہیں. تو وہ جب میں ڈسپلے کرنے لگی سلائیڈ تو میری ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ پلیز ڈاکٹر کنول, اب آپ ہمیں یہ نہ بتائیے گا, ہم یہ بھی نہیں پڑھ سکتے, اب ہم یہ بھی نہ کریں تو پھر ہماری لائف میں رہ کیا جائے گا. یو آلویز اسٹاپ اس فرام ون تھنگ اور دی ادر. تو میں نے اس کو پھر صرف یہ کہا کہ نہیں بیٹا, میں آپ کو صرف فیکٹس بتا رہی ہوں کہ جب آپ فکشن پڑھتے ہیں کسی بھی قسم کا تو اس کے کیا کیا اثرات آپ کے اوپر ہوتے ہیں. اور وہ بچوں نے مانا کہ ہاں واقعی ہم یہ نہیں کرتے, ہم ایسے کرتے ہیں, ہم اس چیز کو صحیح کر رہے ہیں, اس کو غلط کر رہے ہیں. وہ ان کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں, وہ ان کے بارے میں سوچتے ہیں اور پھر وہی انہی کو وہ رول ماڈل بھی بنا لیتے ہیں. ایک خیال ہی آپ دیکھیں کتنا بڑا جھوٹ جو ہے وہ زندہ رہنے لگ جاتے ہیں وہ. ہاں جی, جیسے بچے یہاں پہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سپر ہیروز کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ اس قسم کی کتابوں سے اور وہ آ رہا ہے, جس میں ان کو لگ رہا ہے کہ عجیب و غریب قسم کی میجیکل پاورز ہیں جو کسی کے پاس موجود ہوتی ہیں. تو وہ ایسے ہی بچے ہیں جو کہ پھر میریکلز جو ہیں ان کو بھی کویسچن کرنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل, میریکلز کو کویسچن کرنا شروع کر دیتے ہیں, یا میریکلز کو ایکسپلین کرنا شروع کر دیتے ہیں, یا ان کی تعویل کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی ہوا ہے. بالکل. اور تو یہ ایک اس اب دیکھیں جو میجک ہے پھر یہ اس ذہنیت کی طرف لے کر تو جائے گا نا. پھر وہ اسلام کی اور قرآن کی اور وہ سنجیدگی اور زندگی کی سنجیدگی, کہ زندگی کوئی جادو یا میجیکل ٹرکس نہیں ہے کہ آپ کا دل کرے تو آپ یہاں سے اڑ کے وہاں پہنچ جائیں. یو ہیو ٹو لیو ایوری سیکنڈ, اور آپ کو اپنی ایفرٹ اور اپنی کوشش کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی ہے. اور وہ توکل اللہ کا وہ جو ایک سب کچھ ختم ہو جاتا ہے, سب کچھ, بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ نکل جاتی ہیں اور انسان ایک خیالی دنیا کا جو والدین یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ چلیں ایک تو ہیری پاٹر ہے جو پڑھ رہا ہے بچہ, لیکن اگر انہوں نے بچے کی کوئی گھر میں پارٹی یا ایونٹ رکھا ہے اس پہ میجک ٹرکس ہیں اور اسی کو وہ لے کے بچوں کو دکھا رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ شوبدہ بازی ہے, اس کو اگر کفر نہ بھی کہا جائے تو شوبدہ بازی ہے. امام راغب اصفہانی ایک تھے اسکالر, تو انہوں نے تو میجک جو ہے نا اس کو دو چیزوں سے ڈیفائن کیا ہے, ایک یہی ٹرکری اور یہی جیسے آپ کہہ رہی ہیں, اور دوسرے پھر یہ پراپر والا, تو وہ دونوں کو ہی میجک کہتے ہیں. ویسے اوائڈ ہی کرنا چاہیے کیونکہ یہ ون تھنگ لیڈس ٹو دی ادر نا. بالکل. اچھا, جہاں میجک کی ہم بات کر رہے ہیں تو ایک یہ جو ہمیں ایتھیسٹک ٹرینڈ نظر آتا ہے
وہاں پہ یہ ستاروں کے ساتھ علم نجوم اور اس کے بارے میں بھی ایسی ایسی تعویلیں دی جاتی ہیں کہ یہ تو ایک علم کی شکل ہے اور آپ کہتے ہیں نفع بخش علم ہے اور یہ ہمیں کتنی چیزوں کے بارے میں انفارمیشن دے رہا ہوتا ہے، اور سٹار سائنس پہ چلے جاتے ہیں. سٹارز کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو بتایا ہے وہ تو یہ ہے کہ نمبر 1 زینت ہے آسمانوں کی، نمبر 2 شیاطین کو بھگانے کا ذریعہ ہے، اور نمبر 3 نیویگیشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی اور چیز ہے تو وہ یا کفر میں آتی ہے یا وہ شرک میں آتی ہے. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے یہ سمجھا کہ جو بارش ہوئی ہے یہ فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے تو اس نے کفر کیا ہے. اور یعنی بارش برسانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور آپ اس کو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جگہ اللہ تعالیٰ کے فعل کو کسی اور کے ساتھ منسوب کر رہے ہیں. بالکل صحیح. تو یہی کفر و شرک ہے. اچھا، لیکن آج کل اگر آپ صبح ٹی وی کھولتے ہیں تو جو ہمارے مارننگ شوز آ رہے ہیں اس میں بھی کوئی نہ کوئی علم نجوم کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، جو کوئی آرٹسٹ بیٹھے ہیں وہ ان کا بھی پورا ذائچہ کھینچ کے بتا رہا ہے، اور اسی طرح سے اور بھی اس طرح کے ہو رہے ہیں. تو لوگ تو بہت زیادہ شوق سے دیکھ رہے ہیں، ان کی ریٹنگز ڈیفینیٹلی ہائی جا رہی ہیں. اسی لیے ایک شو نے شروع کیا تو اب باقیوں نے بھی شروع کر دیا. ایمان کی کمزوری، علم کی کمی، علم نافع کی کمی، اور دین کو ایک سیریسلی نہ لینے کا جو ایک ٹرینڈ ہے، یہ سارے اس کی وجوہات ہیں. اور یہ ضرور کسی نہ کسی جگہ پر، کسی نہ کسی پلیٹ فارم پر، کیونکہ ٹی وی ظاہر ہے کہ ایک ایسا میڈیا ہے کہ جس کی آواز بہت دور دور تک اور بہت جلدی پہنچ جاتی ہے، تو اس کے پھر یہ بات بھی ضرور کسی پلیٹ فارم پہ لوگوں کو، ایسے اسکالرز کو کرنی چاہیے کہ یہ بتائیں کہ جادو کیا ہے، اور اللہ نے جادو کے بارے میں کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایسٹرالوجی کے بارے میں کیا فرمایا. غیب کا علم کوئی اور کیسے جان سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کو بھی غیب کا علم نہیں، جتنا اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا بس وہی پتہ ہے. بالکل. یہ جب آپ میجک اور ایسٹرالوجی کی بات کرتے ہیں تو کسی کے سامنے اگر آپ بیٹھے بیٹھے بات کر رہے ہیں اور آپ کہیں کہ ویسے میں بلیو نہیں کرتی لیکن مجھے ہاتھ تھوڑا سا دیکھنا آتا ہے، اور وہ جو تمہاری لائف لائن ہے اور ہارٹ لائن ہے میں بتا سکتی ہوں تمہیں کیا ہے، تو دوسرے انسان کا دل جو ہے وہ ڈولنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ کہتی ہے ہائی کسی طرح سے مجھے پتہ چل جائے، میری پرسنالٹی کے بارے میں بتا دے، کوئی مجھے بتا دے آگے کیا میرے ساتھ ہونے والا ہے، میری قسمت میں کیا ہے. اور آج کل تو ہم اکثر جب فون اٹھاتے ہیں تو اس پہ ایسی ایپس مل جاتی ہیں جس میں ٹیرو کارڈز ہیں اور اس قسم کے فارچون ٹیلنگ کے پتہ نہیں کیا کیا طریقے ہیں جس سے وہ ہمیں بتانا شروع کر دیتے ہیں. ہمارا یوتھ اس کے ساتھ اور عام پبلک بھی بہت زیادہ اس کو پسند کرتی ہے، اور اس میں ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے. اور پتہ ہے انٹرسٹ سے آگے پھر اس میں بلیو کرنے لگ جاتے ہیں، اور جو کچھ پڑھ لیتے ہیں نا کہ آپ کا ہفتہ کیسا گزرے گا، اس کے مطابق سائیکولوجیکلی ان کے اوپر اتنا ایک پریشر پڑ جاتا ہے کہ اس کے مطابق ہی کرنے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں ان کو اگر ٹیمپٹیشن بھی ہو نا، کوئی کہے کہ میں دیکھ سکتی ہوں ہاتھ یا اس طرح، تو اس کے بارے میں وہ حدیث یاد رکھنی چاہیے کہ جو کسی نجومی کے پاس گیا تو اس کی 40 دن تک نمازیں قبول نہیں ہوتی. اور اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ پھر اس نے اس چیز کا انکار کیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں. بالکل صحیح. تو آپ دیکھیں کہ کتنی بڑا نقصان ہے، کتنا بڑا خسارہ ہے کہ ہم ایک چند لمحوں کی کچھ باتیں سننے کے لیے صرف جھوٹ، تو اس کے لیے ہم اپنا اتنا بڑا نقصان کر لیں. جی بہت انٹرسٹنگ ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں ناظرین. یہاں پہ ایک بریک کا وقت ہوا ہے، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ کی ملاقات کروانا چاہوں گی راجہ ضیاء الحق سے، جو کہ یوتھ کے ساتھ بہت کام کر رہے ہیں. اور کیونکہ ہم بات کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں نے خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا، جب خواہشات کو خدا بنا لیا جائے تو اس کے کیا کیا اثرات آتے ہیں. تو ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ ہمارا جو نوجوان نسل ہے وہ خواہشات کے پیچھے چلا جاتا ہے، تو کیسی کیسی خواہشات ہیں اور اس کے ساتھ ان پہ کیا اثرات آتے ہیں اور اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے. ان کی بات سنتے ہیں، ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور پھر اپنے اس سلسلے کو آگے جاری رکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جس طرح کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں کے ساتھ تھرو ایڈورٹائزنگ، تھرو میڈیا، تھرو کمرشلز جو میسیجنگ ان کے لیے کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو تم چاہو وہ کر سکتے ہو، ڈو ایز یو وش، فالو یور ڈریمز، من کی مان، جو تیرا جی چاہے وہ کر. مطلب اس طرح کے سلوگنز لے کے آئے جا رہے ہیں جہاں پہ ان کو پرائمریلی جو چیز بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہ اللہ رسول کی اطاعت نہیں بلکہ جو تمہارا دل چاہے وہ کرو. اب یہ چیز ایک انسان کو الحاد کی طرف کیوں لے کے جاتی ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ ایک انسان جب یہ سوچتا ہے کہ میں اپنی مرضی کروں تو پھر اللہ معاف کرے اللہ اور اس رسول جو ہیں وہ اس کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں کہ میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں آزاد خیال ہو جاؤں، لوگوں کے ساتھ جیسا چاہے برتاؤ کروں، تو پھر مجھے دین جو ہے نا وہ روک رہا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ لوگ اپنے ذہن میں
اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرنے کی طرف چلے جاتے ہیں کہ اگر میں کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ اس پوری سچویشن سے باہر نکال دوں پھر میں آرام سے تسلی کے ساتھ وہ سارے کام کر سکتا ہوں جو اصل میں چاہتا تھا. تو یہ اللہ اور اس کے رسول سے اطاعت سے نکلنے کا ایک ذریعہ بن چکا ہے. اور جو کچھ بھی ہمارا مائنڈ سوچتا ہے یا جس کو میں کہتا ہوں کہ جو کوئی بھی ہمارا ورلڈ ویو ہوتا ہے چاہے وہ انہی سلوگنز کی بیس پہ کیوں نہ ہو اسی کے مطابق پھر ہمارے ایکشنز بھی ہوتے ہیں. یعنی کہ آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جو آپ کا ورلڈ ویو ہوتا ہے یہ آپ کا سافٹ ویئر ہوتا ہے. جیسے کہ جو بچے آج کل یہ سمجھتے ہیں کہ ایک سلوگن چلا یو اونلی لیو ونس کہ زندگی صرف ایک دفعہ ملتی ہے, یعنی کہ کھاؤ پیو جیو عیش کرو. تو جو بندہ یہ سوچتا ہے کہ زندگی ایک دفعہ ملتی ہے اس کے اعمال اس کے ایکشنز اس کے مطابق ہو جاتے ہیں, یعنی کہ پھر وہ بھی عیاشیوں والی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے. اور جو شخص یہ سمجھتا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون, کہ تم کیسے اللہ میں کفر کر سکتے ہو جب تم مرے ہوئے تھے اور اللہ نے تمہیں زندہ کیا, پھر تمہیں موت آئے گی, پھر تم زندہ کیے جاؤ گے اور لوٹ کر تم نے اللہ کے پاس جانا ہے. یعنی زندگی ایک دفعہ نہیں ملتی, زندگی 2 دفعہ ملتی ہے. ایک تو یہاں پہ ہے, اس کے بعد اگلے جہاں میں بھی آپ نے جانا ہے اور جیسا یہاں کرو گے ویسا وہاں بھرو گے. تو جب آپ کی آئیڈیالوجی آپ کا ورلڈ ویو چینج ہو جاتا ہے, یعنی پہلے آپ سمجھتے تھے زندگی ایک دفعہ ملتی ہے تو بس یہی زندگی ہے, عیاشی کرو کھاؤ پیو عیش کرو, لیکن جب آپ نے اس کو چینج کیا اور آپ نے کہا نہیں ایک دفعہ نہیں زندگی 2 دفعہ ملتی ہے, میں جو کچھ بھی یہاں کروں گا اس کا بدلہ مجھے اگلے جہاں میں ملے گا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ, جو تم نے ذرا برابر خیر کیا ہوگا وہ بھی اس دن پیش ہو جائے گا تمہارے سامنے, اور جو ذرا برابر شر کا کیا ہوگا وہ بھی تمہارے سامنے آ جائے گا. تو جو شخص اس ورلڈ ویو کے اوپر آتا ہے آٹومیٹکلی اس کے اعمال بدل جاتے ہیں, چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتا رہا, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اپنے نفس کو جس نے قابو کیا, کیونکہ یہ نفس ہی تو ہے جو انسان کے قابو میں نہیں آتا, اس نفس کو جس نے قابو کر لیا تو جنت اسی کے لیے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, تو جو شخص 2 کام کرے گا, جنت کا اگر آپ حصول چاہتے ہیں تو اس کے لیے 2 کام ہیں. ایک تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا, اکاؤنٹیبلٹی کا خوف ہونا, محاسبہ اپنا حساب کتاب ایک دن ہوگا اس کا خوف ہونا, اور دوسرا یہ کہ اپنے نفس کو قابو کرنا, یہ نہ کہنا کہ جو میں چاہوں گا وہ ہوگا, بلکہ اس بات پر آ جانا کہ جو میرا رب چاہے گا وہ ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں ہمارے نوجوانوں کا ون آف دا بگیسٹ پرابلمس جس کی وجہ سے وہ ایتھیزم کی طرف جاتے ہیں یا الحاد کی طرف جاتے ہیں وہ یہ کہ اپنے نفس کی پیروی, اپنے نفس اپنے خواہشات کی طرف جانا, جو چیز آپ کو خوبصورت لگ رہی ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ شیطان جو ہے نا وہ یہ برائیوں کو نا بڑا خوبصورت بناتا ہے اور اچھے کام لگتے ہیں شاید بہت مشکل ہیں. تو جب برائی اتنی خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے نا پھر انسان کا یہ دل چاہتا ہے کہ جو چیز بھی اس کے اور میرے بیچ میں آ رہی ہے اس کو پھر نکالنا پڑے گا, جو انفارچونیٹلی ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے لوگ الحاد کی طرف جاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں کہ ایتھیسٹک ٹرینڈز, الحادی جو طریقے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں یا کیسے الحاد کی طرف راستے کھلتے چلے جاتے ہیں. کچھ ہم نے اہم موضوعات پہ آج بات کی ہے اور ہم مزید کچھ چیزیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جی اسامہ, آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی سوال کہ جب ہم بات کرتے ہیں اپنے دین کی تو اکثر ہم جب قرآن پاک پڑھتے ہیں اور جب ٹرانسلیشن میں پڑھتے ہیں تو ایسی آیات آتی ہیں جن کا ترجمہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جسے اللہ چاہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہے تو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے. تو کچھ ایسے بھی بچے ہوتے ہیں جو کہ ایتھیزم کی طرف جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں میری قسمت میں اللہ نے ایسے لکھا, میرا تو کوئی قصور نہیں, وہ چاہتا تو مجھے ہدایت پہ رکھ دیتا. تو ایسے بچوں کو کیا جواب دیا جا سکتا ہے؟ ایسے بچے بھی بات کرتے ہیں اور یہ نسل در نسل یہ بات تو ہوتی چلی آئی ہے. قرآن میں آتا ہے نا کہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے, اگر اللہ چاہتا تو ہم آپس میں قتال نہ کرتے. تو یہ ذہنیت ایک تو یہ ہے کہ یہ کوئی نئی بات بچوں نے نہیں کی ہے, یہ چلی آ رہی ہے. اب اس میں یہ ہے کہ قرآن میں آتا ہے شروع میں ہی سورۃ البقرہ میں کہ یہ کتاب ہدایت ہے ہدی للمتقین, یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. تو ایک کوئی ایسی چیز انسان کے دل میں تقویٰ کے کسی لیول کی پہلے سے موجود ہوتی ہے جس کو عام زبان میں آپ کہتے ہیں کہ اس کے اندر طلب ہے,
potential quest ہے, طلب ہے, potential ہے, وہ چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت ملے. جیسے میں ابھی کچھ دن پہلے مجھے کسی نے بتایا کہ انہوں نے نا زندگی میں کافی عرصہ انہوں نے نمازیں نہیں پڑھی اور اب وہ ماشاءاللہ بہت پکے ہو گئے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ساری زندگی جب نہیں بھی پڑھی نا تو نماز پڑھنے والے کو ہمیشہ رشک کی نظر سے دیکھا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی سٹیج پر نا دروازے کھول دیتے ہیں. صحیح بات. لیکن جب اپنے اندر طلب نہیں ہوتی نا, آپ دیکھیں کہ اس کا فرق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یا اللہ عمر بن خطاب اور عمر بن ہشام میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہے اس کو ہدایت دے دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تو فرما سکتے تھے کہ یا اللہ دونوں کو ہدایت دے دے. صحیح بات. ٹھیک ہے. تو کوئی چیز عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھی جو عمر بن ہشام کے اندر, ابو جہل کے اندر نہیں تھی. صحیح. تو عمر رضی اللہ عنہ کو ہدایت مل گئی اور اس کو نہ ملی. تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے اندر کوئی ایسا ہڈن پوٹینشیل ہے جس کو ہم استعمال ہی نہیں کر رہے. ہم ہیں اس چیز کے ذمہ دار. بالکل. اگر ہمیں نہیں مل رہی نا ہدایت تو ہم خود ذمہ دار ہیں. ٹھیک ہے. ہم اس کرائٹیریا کی طرف آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے ہیں. خواہشات کی ہم نے بہت ساری بات کی, جس میں جادو بھی ہے اور ہاتھ دکھانا بھی ہے اور بہت ساری ایسی ایسٹرالوجی اور ایسٹرونومی اور سب ان فیلڈز کی طرف جانا ہے. لیکن ایک اور جو جادو ہے جس کو ہم اپنی روح کی غذا کا نام دے دیتے ہیں, یعنی کہ روح کی غذا جو ہے, جو ہمارا دین ایک ہمیں کرائٹیریا دیتا ہے اور ایک پوری سوسائٹی دے رہی ہے. آپ کو سمجھ تو آ گئی ہوگی کہ میں بات کر رہی ہوں موسیقی کی. اور اس موسیقی میں یہ جو ہمارے ٹرینڈز چلتے ہیں, محبوب کے بارے میں کہہ دینا کہ تجھ میں ہی خدا دکھتا ہے, یا یہ کہ جنت اور جہنم تو ہے, یا اس قسم کے جو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ طریقہ کار اس میں آتا ہے, اور اس سے بھی جو خواہشات ہماری ہیں کس ڈائریکشن میں جاتی ہیں, اور ہر ایک کے کان میں وہ لگا ہوا ہے, ہر دکان پہ ہے. بالکل. آپ دیکھیں کہ واقعی یہ ایک جادو ہے اور یہ ایک بہت بڑا سوشل میڈیا ہے. یہ ہم نے جب گریکس کی جو بات ہے نا, آپ دیکھیں کہ ان کے جو شاعر تھے نا, ہومر اور پھر ایک اور فیس سے اس طرح اس کا نام تھا, تو وہ سب جو ہیں وہ اسی ذریعے سے اپنا پیغام پہنچاتے تھے. صحیح. تو یہ پیغامات ہیں کہ جو میوزک پہنچا رہا ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ ایموشنز کو کتنا وہ چینج کر دیتا ہے, یا آپ کو اداس بھی کر لیتا ہے, آپ کو خوش بھی کر لیتا ہے, آپ کو پرانی یادیں تازہ کر دیتا ہے, کبھی آپ کو کچھ بھی کسی طرف بھی وہ آپ کو مینیپولیٹ کر سکتا ہے. سائنٹیفکلی بھی کہا جاتا ہے کہ ہمارے دماغ کے اندر ایک لمبک سسٹم ہوتا ہے جو ہمارے ایموشن سے ریلیٹڈ ہوتا ہے, اور اس کو کرتا ہے, اور ہر انسان کے اوپر مختلف اس کا اثر ہوتا ہے. بالکل. اور قرآن میں آپ دیکھیں کہ جہاں لہو الحدیث کی بات آئی ہے تو ایک جو مفسر ہیں وہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اس سے مراد گانا ہے. بالکل. اور ایک کسی بازار میں ایک بچی کو کسی اسکالر نے گانا گاتے دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر شیطان کسی کو چھوڑتا تو اس کو چھوڑ دیتا. یعنی شیطان کا یہ ایک بہت بڑا ویپن ہے میوزک. بالکل. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب جب بچے اس میوزک میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ کس طرح سے ان کے رجحانات آتے ہیں, پھر یہ کہ ماں باپ کو ان کو روکنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ یہاں پہ کیسے ان کو سمجھ لیں؟ ان کی کوئی سوچ بنتی ہے اس کو سن کے. ان کی باقاعدہ سوچ بنتی ہے, ان کے نظریات تبدیل ہوتے ہیں اس کو سن کے. اچھا, ایک اور جو ہمارے لیے بہت بڑا ایک ایشو بن جاتا ہے, ایک ہوتا ہے کہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے ہر معاملے میں اللہ کی خاطر کام کرنا, اور ایک جو ٹرینڈ ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے ریاکاری کا, کہ بھی میری ذات نمایاں ہو جائے اور میں ہر جگہ آگے ہوں. تو یہ بھی ایک ایتھیسٹک ٹرینڈ ہے. دیکھیں وہ جو ڈیفینیشن ہم نے شروع میں کی تھی نا شرک اور کفر کی, کہ جن کو کہا گیا, تو ریا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اصغر کہا ہے اور شرک خفی کہا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے تم سے تمہارے بارے میں اب یہ ڈر نہیں ہے کہ یہ جو شرک ہے بتوں کی پوجا کا یہ تم کرو گے, مجھے تمہارے بارے میں ڈر ہی شرک خفی کا ہے. اور آج کل دیکھیں یہ سنیپ چیٹ, انسٹاگرام, فیس بک, ٹک ٹاک, اس پہ لوگ اپنی ہی بنا کے اور اپنی ہٹس اینڈ لائکس اینڈ ریٹنگز اس کو لے کے چل رہے ہیں. بالکل. وہ ایک کسی کا میں پڑھ رہی تھی کہ ایک بچی, تو اس کا کوئی گاڑی جیسے تھی نا, کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تو اس میں اس کا نا فون ٹوٹ گیا, تو وہ اس کو خود بھی وہ زخمی ہو گئی, تو اس کو اٹھا کر لے کے جا رہے تھے, تو وہ چیخ رہی تھی کہ میرا جو لائکس ڈس لائکس ہیں میری وہ ضائع ہو گئی. مطلب اس کو ساری فکر اس بات کی تھی. یہ باقاعدہ ایڈکشن ہے کہ آپ اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنا شروع کر رہے ہیں. اور اس میں آپ دیکھیں, میں نے پچھلے دنوں کسی کا یہ دیکھا کہ بچے
یعنی اس حد تک کہ اگر آپ نے کسی کو گریو بھی کیا ہے نا، اگر آپ کو کسی کی اداسی ہوئی ہے یا کسی فوت شدہ کی اداسی، وہ بھی آپ نے فیس بک پر لگایا ہے. بالکل صحیح بات ہے. آپ نے لوگوں کو یہ بھی بتانا ہے کہ اب آپ کو غم ہو رہا ہے. بالکل، یعنی کہ آپ نے جس انسان کے لیے آپ کو دکھ تھا اس کے لیے صدقہ جاریہ نہیں بنے، آپ نے ان کے لیے دعا نہیں کی، ان کی طرف سے. ہاں بالکل. یہ اچھا، نمازوں کی آپ نے بات کی تھی، پلرز کی بات کی تھی، تو نمازوں کی کوالٹی کو کیسے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور کیسے اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، نماز تو بیسک ہے، اور جو سورہ مومنون میں بھی آتا ہے کہ مومن فلاح پا گئے، اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. تو اپنی نمازوں کو نمبر 1 خالصتاً اللہ کے لیے پڑھنا، ان کو ریاکاری سے پاک رکھنا. یہ بہت بڑا خسارہ ہے کہ نمازیں پڑھیں اور پھر اس کا اجر نہ ہم پائیں. صحیح. اچھا، اگر ایک بچہ اپنی ماں کو کہتا ہے، والدہ اس کے پیچھے ہے کہ بیٹا نماز پڑھو نماز پڑھو، یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹ ہے، اور وہ کہتا ہے کہ آپ چاہتی ہیں میں اللہ کے لیے پڑھوں، لیکن ابھی جو میں نماز پڑھ رہا ہوں نا صرف آپ کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں، اب ایسی ماں کو کیا کہنا چاہیے کہ پھر چھوڑ دو، اگر پڑھنے تو صرف اللہ کے لیے پڑھو؟ نہیں، پھر بھی پڑھ لو، میرے کہنے پہ پڑھ رہے ہو نا، میرے کہنے پہ پڑھ رہے ہو، لیکن اس کو کہیں نہیں، یہ تمہیں غلط سمجھ آئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بیٹا یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ میرے کہنا مان رہے ہیں نا، میرا کہنا ماننا بھی تو آپ کو اللہ نے ہی حکم دیا ہوا ہے نا. بالکل. تو آپ پڑھ لیں، اور دعا مانگے دل میں کہ وہ اس کی نیت آہستہ آہستہ اللہ سے مزید خالص ہو جائے. بالکل صحیح بات، خالص ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا، کئی بچے ایسی بات بھی کرتے ہیں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے آپ میں مکمل کامل ہے، تو پھر ہمیں نماز کی کیا ضرورت ہے؟ پھر ہمیں نماز کیوں پڑھنی ہے؟ نہیں، تو نماز کی تو ہمیں ضرورت ہے نا، اللہ کو تو واقعی نہیں ضرورت ہماری نمازوں کی. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہماری عبادت، اللہ تو بے نیاز ہے، ہماری عبادات کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. وہ ایک حدیث کا مفہوم ہے نا کہ اگر تم سارے اولین و آخرین جن و انس جو ہیں دنیا کے سب سے زیادہ نیک انسان کی طرح ہو جاؤ تو اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے. سب سے فاجر انسان کی طرح ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو لہٰذا اللہ کو تو کچھ چاہیے ہی نہیں ہے. بالکل. وہ ہمیں چاہیے. ان عبادات کا جو ہماری کیمسٹری ہے نا، جو اللہ نے ہمیں بنایا ہے، اور روح کا علم اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دیا ہے، فزیکل علم دیا ہے. اب دیکھیں ہم اپنے فزیکل سیلف کے فائدے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مطلب یہ کہ اپنے سے ملاقات کا دنیا میں ایک ذریعہ رکھا ہے، اور وہ ذریعہ یہی بہترین اور یہ ذریعہ رکھا ہے. ملاقات ہماری ضرورت ہے، اللہ کی ضرورت نہیں ہے. ویسے تو میں آپ کو بتاؤں، جب دعا کی بھی ہم بات کرتے ہیں تو مجھے اللہ تعالیٰ پہ اتنا پیار آتا ہے کہ ہم اپنی ضرورت بھی مانگ رہے ہیں اور دعا مانگنے پہ ثواب بھی ہمیں مل رہا ہے. ثواب مل رہا ہے، قرب حاصل ہو رہا ہے، سکون مل رہا ہے. بالکل. بعض اوقات وہ دعا فوراً قبول نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن دعا مانگ کے کتنا پرسکون ہو جاتا ہے انسان. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا، ایک اور بھی مطلب یہ جو ٹرینڈ شروع ہوتے ہیں نا بچوں میں الہادی، تو اس وقت جو ان کے ذہن میں فطور آتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ جو سوالات کی ایک بوچھاڑ کرتے ہیں، اس کے بارے میں سوچ رہی تھی. تو ایک اور سوال بھی ایسے ذہنوں میں آتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جب مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اور شیطان کی لڑائی شروع ہوئی تھی، نعوذ باللہ، اور ہم ایسی بیچ میں پھنس گئے ہیں. مطلب اب ہمیں یا تو اللہ کی سائیڈ لینی ہے یا شیطان ہمارے پیچھے لگ گیا ہے، تو ہمارا اس میں کیا قصور ہے؟ آپ سے دیکھیں کہ سوچ جو ان کی جاتی ہے کہاں کہاں جاتی ہے. اب ایسے سوال لے کے آپ کے سامنے کئی دفعہ آ جاتے ہیں. دیکھیں، یہ اللہ اور شیطان کی نعوذ باللہ لڑائی تو نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے تو پہلے آدم علیہ السلام کو بنایا، اس وقت تو کوئی لڑائی نہیں تھی. بالکل، بنایا اس لیے تھا کہ میں زمین کے لیے خلیفہ کے لیے بنایا تھا. ہمیں تو انسان کو پس کہاں رہا ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ نے کہاں سے کہاں پہنچایا، اپنا خلیفہ بنایا. کیا کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ مطلب بڑے نا ٹپیکل وہ ایف اے کیوز جس طرح کہتے ہیں نا، کامن سے سوال آتے ہیں اور بار بار وہی آتے ہیں. تو مجھے کئی دفعہ لگتا ہے کہ کیونکہ انہوں نے نہ تو خود کوئی قرآن کھولا ہے نہ کتاب کھولی ہے، وہ ایک سے سنا اور کہا ویری انٹرسٹنگ کویسچن، میرا خیال میں یہی پوچھ لیتا ہوں. ہاں بالکل. اور پتہ کیا ہے، ایک یہ فرسٹریشن کسی وقت کسی کو اٹھی ہوگی کہ کوئی گلٹ ہوا ہوگا، یا یہ کروں یا یہ نہ کروں، تو ایک طرف اللہ کا حکم سامنے آیا ہوگا، ایک طرف شیطان، تو وہ ساری فرسٹریشن جو ہے نا وہ اس بات پہ لگا دی کہ یہ تو اللہ اور شیطان کی جنگ تھی اور ہمیں بیچ میں ویسے ہی رگڑ دیا گیا. بالکل. تو یہ ایسا نہیں ہے، یہ اللہ اور شیطان کی جنگ نہیں ہے، یہ انسان کا امتحان ہے. بالکل، ٹیسٹ کے لیے. اور کیوں ہے؟ اللہ کی مرضی، اللہ کا سسٹم ہے. بالکل. اور کیونکہ ہمیں بھیجا ہی اس نے ہے نا، وہی بات ہے کہ ہم وہ ماننے کو تیار نہیں ہے نا، ہم اپنے آپ کو ذرا زیادہ ہی امپورٹنٹ سمجھ لیتے ہیں. میں اکثر یہ بات بھی بچوں کو کئی دفعہ کہتی ہوں، کوئی اسکریبل کھیل رہے ہیں، مونوپلی کھیل رہے ہیں، تو میں ان سے کہتی ہوں
کہ آپ نے کبھی کوئی گیم کھیلتے ہوئے کہا ہے کہ یہ گیم ایسی کیوں بنائی گی؟ آپ تو اس کے پورے رولز پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بالکل بائی دا بک ہم نے جانا ہے، لیکن جو اللہ نے سسٹم بنایا، جو گیم بنائی ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ اچھا، ایک اور سوال جو ہے کہ آپ نے آج خاص طور پہ اس کی طرف اشارہ کیا کہ ہمیں ارکان اسلام کی طرف بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اپنی نمازوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ نمازوں کی جب ہم بات کرتے ہیں خاص طور پہ، کیونکہ دیکھیں روزے بھی سال میں ایک دفعہ آنے اور باقی عبادات بھی جو ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ آپ اپنے اون پہ انڈیپینڈنٹ ہو کے کر سکتے ہیں کسی لیول پہ، لیکن خاص طور پہ ارکان اسلام میں سے نمازیں ہیں جو کہ ڈیلی ہمارا ایک چیلنج اور امتحان ہے۔ کسی بھی ادارے میں رہتے ہوئے، وہ ایک اسٹوڈنٹ ہو سکتا ہے جو کہ کسی یونیورسٹی کالج میں یا کہیں پہ پڑھ رہا ہے، ایک گھر کے افراد ہو سکتے ہیں جہاں پہ ان کا شوہر جو ہے، جو مرد ہے وہاں پہ اس کی کیا ذمہ داری ہے۔ اسی طرح کوئی اور ادارہ ہو سکتا ہے، بڑی بڑی کمپنیز اینڈ آرگنائزیشنز ہیں جہاں کے کوئی باس ہے، کوئی ایچ آر کا ہیڈ ہے، سی ای او ہے، ان کے اوپر کیا ذمہ داری آتی ہے کہ وہ اپنے اداروں میں ایسے لوگوں کو ایسے فیسیلیٹیٹ کریں کہ ان کے پاس نماز پڑھنے کی اور اپنی عبادات کی طرف جانے کی اور اللہ سے تعلق بنانے کی بھی کوئی گنجائش نکلے۔ دیکھیں، اگر تو ان کے اندر اللہ کا ایک احساس موجود ہے اور اگر وہ واقعی اس راستے کو درست سمجھتے ہیں، تو نمبر ایک ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن ہی میں سورہ نور میں آتا ہے کہ وہ لوگ کہ جن کو جو ہم زمین میں خلافت دیں یا اقتدار دیں تو وہ نماز قائم کریں گے۔ یعنی یہ ایک کسی بھی اتھارٹی کے پوزیشن میں جو بندہ ہے، یہ اس کے لیے ہے کہ جو پوزیشن آف اتھارٹی میں ہوگا تو وہ نماز کا ایک بندوبست کروائے گا۔ صحیح۔ اور اس کے لیے پھر یہ ہے کہ اس کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کی ایک رعایا ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو اگر وہ نماز کا ٹائم نہیں دیتا یا وہ ایک اپرچونٹی نہیں دیتا یا وہ یا روزے جب آ گئے ہیں تو روزوں میں وہ روٹین کو تھوڑا موڈیفائی نہیں کرتا، دیں تھوڑا سا، تھوڑی سی لیوے دیں، تھوڑا سا نرم کریں اس کو، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا۔ بالکل۔ تو وہ نہیں اگر کرتا، خاص طور پر اگر نماز کا انتظام ہی نہیں کرتا اور پڑھنے کا ٹائم نہیں دیتا، جیسے ابھی کسی نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہماری نماز ہمارا کام ہے، تو پھر اللہ کے آگے جواب دے تو وہ ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہ کہ اس کے اثرات ان کے کام پہ بھی آئیں گے۔ جو اللہ کا بندہ نہیں بنے گا یا اس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہا تو وہ انسانوں کے کام کیسے پورے کرے گا؟ پوری سوسائٹی میں جو بہت سارا ہم بگاڑ دیکھتے ہیں اس کی یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ آ جاتی ہے۔ بہت بڑی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، یہ ہم نے آج جو بہت سارے ٹرینڈز کی بات کی ہے، تو ان کو سمجھنے کے بعد ہمیں یہ بات ضرور سمجھ آ جانی چاہیے کہ انسان اپنے پاسٹ میں جو کچھ ہوتا دیکھ رہا ہے اس سے سیکھے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک فارورڈ تھنکر بھی ہو، اور جب آگے کی سوچ کے بارے میں جاننا ہے تو ہماری سوچ صرف اس دنیا تک محدود نہ ہو بلکہ آگے 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 تک جائے۔ اور یہاں پر جو خاص طور پہ میرے سامنے ایک حدیث ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی، جو بہت خوبصورت ہے اور انسان کو بہت موٹیویٹ کرتی ہے کہ یہاں کی خواہشات سے اٹھ کر انسان سوچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اہل جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، کیا تم کچھ اور چاہتے ہو جو میں تمہیں دوں؟ تو جنتی جواب دیں گے، کیا تو نے ہمارے چہروں کو منور نہیں کیا؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں فرمایا؟ کیا تو نے ہمیں جہنم سے نجات نہیں عطا فرمائی؟ اس وقت اللہ تعالیٰ حجاب کو دور فرما دے گا تو اہل جنت کو کوئی ایسی نعمت نہیں ملی ہوگی جو انہیں اپنے رب کے دیدار سے بڑھ کر محبوب ہو جائے گی۔ تو یہ ایک ایسی خواہش ہے اور ایسی دل کے لیے ایک ایسی کمفرٹ زون ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ دنیا چند دنوں کی، اور اس میں اگر ہم اپنے رب سے تعلق بنائیں گے تو یہ دنیا بھی ہماری بہت بہتر ہوگی اور ہم آخرت کے کیسے کیسے سامان جو ہیں وہ اپنے لیے تیار کریں گے۔ تو اس وقت میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔